रिफत बी का असमत बी के यहाँ से वापसी की राह लेना कर गया है असमत बी को बेतरह उदास। मगर सुहेल अपनी खाला जान की वापसी का सुनकर हुआ है खुशी से सरशार। और नावल की आज की इस किस्त के दूसरे हिस्से में आप शाज़मीन और ज़ाविया के दरमियान हुई एक छोटी सी गुफ्तगू का अहवाल सुनेंगे, जिसमें शाज़मीन ज़ाविया के आइंदा जिंदगी में शुरू होने वाले सफ़र में उसके शरीके सफ़र फरहान गौरी के बारे में ज़ाविया के दिल को टटोलने के खातिर पूछा है एक सवाल, मगर ज़ाविया का जवाब सुहेल। आप ये सब जानिए नावल के आज के इस हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम। बशर्ते और माली तहरीरों और मौज़ूआत पर मबनी मेरे अफसानों, कहानियों और नावल्स का सिलसिला बाग़ीचा इश्क़, जिसमें आप सब सुन रहे हैं मेरा पहला नावल ज़र्द ख़ज़ान की ओर से झाँक रही है बहार शबे रुत। और आज आप इस नावल की 51वीं किस्त सुनेंगे। फजर के बाद अब हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया था। रात की गहरी तारीकी में से सुबह की नमूदार होती हुई सुनहरी चमकती पौ सारे आसमान पर फटती और फैलती जा रही थी। असद भी फजर की नमाज के बाद हाथों में तस्बीह लिए पढ़ रही थी, मगर उनका सारा ध्यान रिफत बी की वापसी पर और सुहेल फरहुंदा की शादी के हवाले से दोनों बहनों के बरसों पहले सोचे हुए एक ख्याल, एक आरज़ू और एक ख्वाहिश की जानिब महकता। उनके बस में होता तो कब कब फरहुंदा को सुहेल की बीवी बनाकर, अपनी बहू बनाकर अपने इस घर में आबाद कर चुकी होती। और भांजी ही क्या, छोटी बहन को भी तो उन्हें अपने साथ ही रखना था। रिफत बी की वापसी का ख्याल जहन के पर्दे पर नमूदार हुआ, तब आंखों में नमी छलकने लगी। उन्होंने अपनी चादर से आंखों की नमी को साफ किया और फिर चारपाई से उठी। परिंदों के लिए बाजरा और पानी दोनों कुंडियों में साफ करके रखने लगी और फिर पाइप लगाकर घर में लगाए हुए अपने हाथ के पौधों को पानी भी देने लगी। सुहेल के अब्बा थे, तब रोज़मर्रा के सुबह के ये सारे मामूलात उन्होंने अपने ज़िम्मे लिए हुए थे। वो ना रहे तब असमत भी ही उनके इन तमाम मामूलात को जारी व सारी रखे रहीं। पलक झपकते सालों का अरसा बीत गया, मगर असमत बी ने सुबह सवेरे के इन सारे मामूलात को अपने शौहर की निशानी समझकर सुबह सवेरे का अपना मामूल बना लिया। रिफत बी जब उनके पास आती तो उन्हें हर सुबह बड़ी तंदुही के साथ इन सारे मामूलात में मशगूल देखती। दिन भर के घर के काम काज बावर्ची खाना तो रक्षंदा ताबिंदा के ज़िम्मे कर चुकी थी। हाँ, रिफत भी यहाँ आती तब चूल्हा चक्की हांडी असमत भी खुद देखती, मगर सुबह सवेरे के ये सारे मामूलात असमत भी खुद ही पाबंदी के साथ अदा कर रही थी। रिफत भी उन्हें ऐसा करते हमेशा देखती रही थी, और वो ये भी जानती थी असमत भी ये सब खुद अपने हाथों से ही क्यों करती हैं। और तब रिफत भी के दिल में एक कसक सी होप बनकर उठती। फरहुंदा के अब्बा और फरहुंदा के अब्बा के सारे ख़ानदान से रिफत बी को कभी ये मोहब्बत, इज़्ज़त और पजीराई नसीब नहीं हो सकी थी जो असमत बी को अपने शौहर और सारे ससुराल वालों से नसीब हुई। इसके बरक्स रिफत बी पैसे वाले लोगों में ब्याई गई थी। रिफत बी के ससुराल में कभी किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की थी और ना ही तालीम हासिल करने का शौक़ था। घर के लड़के बड़े होते तो अपने बड़ों बुज़ुर्गों के ख़ानदानी काम की जिम्मेदारी को ही संभालते। ज़मीनें, फसलें, मुरब्बा, मवेशी, खेती बाड़ी हज़ारों मेहनत कश रिफत बी के ससुराल की ज़मीनों पर काम करते और उन्हें उजरत और गल्ला बदले में मिलता। यही नहीं, रिफत बी के ससुराल में घरों में रहने वाली ख़वातीन के लिए भी खिदमतगार औरतें मौजूद थीं, जो घरेलू औरतों की खिदमत करती, घर के काम काज करती। मगर इन सब के बावजूद भी रिफत बी ने कभी शौहर की मोहब्बत और अज़वाजी ज़िंदगी में सुख, सुकून, आसूदा हाली को महसूस नहीं किया था। जबकि असमत भी मुतवस्सित घराने में ब्याई गई थी। सुहेल के अब्बा सरकारी मुलाजमत करते और हक हलाल की मेहनत की कमाई से अपने घर वालों की किफ़ालत करते। नमाज, रोज़े, परहेज़गारी, अच्छे अखलाक और मिलनसार इंसान थे। यही नहीं, असमत बी के ससुराल का सारा ही घराना इल्म और अदब का घराना था। नेक सीरत, शरीफ और आला अखलाक व इक़दार का हामिल था। रिश्तों नातों की खूब ही कदर और एहतराम रिफत बी ने असमत बी के ससुराल में देखी थी। असमत बी के शौहर तो जैसे नफीस इंसान थे,
مگر رفعت بی کو یاد تھا ابا میاں کا اپنی تینوں اولادوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا کنبہ اور سارا خاندان ہی مہذب، شائستہ، ادب آداب کا گھرانہ تھا۔ رفعت بی عصمت بی کی شوہر اور سسرال میں اس قدر عزت اور پذیرائی دیکھتی تب ان کی قسمت پر رشک کرتی۔ یہ سب انہیں نصیب نہیں ہوا تھا اور وہ ابھی بھی دیکھ رہی تھیں۔ عصمت بی نے پودوں کو پانی دیا پائپ لگا کر اور پھر پرندوں کے لیے باجرہ پانی رکھ کر رخشندہ تابندہ کو جگانے کمرے کی جانب بڑھیں۔ ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا رفعت بی کے جانے کا سن کر وہ بے حد افسردہ تھیں، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا۔ رفعت بی گھر آتی تب عصمت بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ سارے گھر میں بہن کے آنے کی خوشی میں نہال خاطر مدارت میں لگی رہتی، اور جب واپسی کا وقت آتا تب عصمت بی کو ایسے ہی چپ لگ جاتی۔ ہائے آپا جان، آپ اتنی اداس ہوں گی تو میں کیسے جاؤں گی؟ واپسی کا سفر کیسے طے کروں گی؟ ہائے آپا جان، میرا تو اپنا دل آپ کو ایسے اداس دیکھ کر بجھ ہی گیا ہے۔ ہاں رفعت بی، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب تم میرے پاس سے جانے کا کہتی ہو۔ عصمت بی نے اپنی چادر سے آنسو صاف کیے۔ ہائے آپا جان، میرا جانا بھی تو ضروری ہے نا، کتنے کام ہیں جو مجھے اکیلے سمیٹنے ہیں، اور یہ سب میں اس لیے جلدی جلدی کرنا چاہتی ہوں کہ سہیل فرخندہ کی شادی کا معاملہ بھی جلدی طے ہو جائے۔ بس پھر تو میں یہاں آپ ہی کے پاس رہوں گی نا۔ ہائے آپا جان، آپ کو تو پتہ ہے فرخندہ کے باپ نے دوسرے بیاہ کے بعد کبھی اپنی صورت نہ دکھائی۔ صحرا باندھ کر گھر سے نکلا تو جیسے گھر کی واپسی کا راستہ ہی بھول گیا۔ دوسرا گھر بس گیا۔ یہاں سے جانے کے بعد گھر، مربع زمین، ان سب کا کیا کرنا ہے، گھر کے سامان کا کیا کرنا ہے، یہ مجھ اکیلی جان کو ہی کرنا ہے۔ ہائے آپا جان، عورت اور مرد کے کام کے طریقوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ رفعت بھی اپنی جانب میں بڑی بہن عصمت بی کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں رفعت بی، تم صحیح کہتی ہو۔ عصمت بی نے رفعت بی کی بات سنی تو سر کو آہستگی سے ہلایا۔ ہائے آپا جان، مہینے بھر سے آپ کے پاس ہوں اور کب تک اور رہوں گی؟ رفعت بی مسکرائی۔ اور دیکھیے گا، ذرا دن اور گزریں گے، ریل گاڑی میں بیٹھ کر پھر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ رفعت بی، تو ہمیشہ میرے پاس رہ سکتی ہے، اور ایسے کبھی نہ سوچنا کہ میں تجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ تیری سوا میرا اور کون ہے رفعت بی؟ اور تو میری ایک اکیلی بہن اتنی دور جا بسی ہے، کتنے دنوں کے بعد تجھے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ رفعت بی، تو یہاں سے جاتی ہے تب ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جب تو یہاں میرے پاس آتی ہے تو یہ دن کہاں کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ عصمت بی نے پھر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ہائے آپا جان، آنے والے کو واپس جانا بھی تو ہوتا ہے نا۔ رفعت بی نے لاڈ سے بڑی بہن کے گرد بازو حائل کیے۔ رفعت بی، اب تو ایسی باتیں کرے گی تو میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ ہائے آپا جان، اس باری مجھے جانے دیں، میں جلدی جلدی وہاں سارے کام کر کے واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی، اور آپا جان یہاں سے جانے کے بعد روز آنا آپ کو فون بھی کیا کروں گی۔ میری پیاری سی آپا جان، بس اب آپ مجھے جانے دیں، آپ کے پاس یہاں آ کر ہمیشہ کے لیے رہ جانے کے لیے ہی تو اتنی جلدی جا رہی ہوں۔ رفعت بی نے انہیں منانا چاہا۔ ٹھیک ہے رفعت بی، بس تو وہاں جاتے ہی اپنے سارے کاموں کو سمیٹ لے، بس پھر میں تجھے واپس جانے نہیں دوں گی۔ عصمت بھی محبت سے چھوٹی بہن کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ہائے آپا جان، آپ کے سوا اور مجھے کہاں جانا ہے؟ آپ سہیل سے کہہ کر میری واپسی کی ٹکٹ کروا دیں۔ رفعت بھی، میرا تجھے اتنی جلدی واپس بھیجنے کا دل تو نہیں ہے، مگر تیری اپنی ساری باتیں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، میں سہیل سے کہتی ہوں۔ عصمت بھی رفعت بھی کی بات کو مان گئی تھی، اور تبھی سہیل سیڑھیوں سے اترتے اماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم اماں۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتا رہے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام میرا پتر، سدا سکھی رہے تو۔ خالہ نے اس کی بلائیں لیں۔ اماں، آپ کیا کہنے والی ہیں مجھ سے؟ سہیل اماں کے ہی انداز میں بولتا ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ سہیل، تیری خالہ واپسی کا کہہ رہی ہیں، کہتی ہے سہیل سے ٹکٹ منگوا دوں۔ اماں اداسی سے بولی۔ خالہ کی واپسی کا سنا تو سہیل کے دل میں ڈھیروں خوشیاں پھوٹنے لگی، اور وہ خود بھی کب سے یہی چاہ رہا تھا کہ خالہ جان واپس جائیں تب وہ اماں سے فوراً زاویہ کے لیے بات کرے۔ زاویہ کے گھر جانے میں وہ اب ویسے بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کتنے دن درمیان میں گزر گئے تھے جب زاویہ سے باہر ملاقات ہوئی تھی، اور وہ زاویہ کو اماں کو اس کے گھر لانے کا بھی کہہ چکا تھا، مگر پھر خالہ جان آ گئی، اور یہ سارا وقت ایسے ہی گزر گیا، اور اس سارے عرصے میں اس نے زاویہ کو ایک مرتبہ بھی فون نہیں کیا تھا۔
یہ سوچ کر کہ اب وہ اسے جب ہی فون کرے گا جب کوئی اچھی خبر اس کے پاس ہوگی۔ وہ جانتا تھا اماں کو زاویہ کے لیے بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اماں اور خالہ کی برسوں کی دیرینہ خواہش سے بھی وہ بے خبر نہیں تھا۔ اور خالہ جان کے ہوتے نہ وہ اماں سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی اماں کو زاویہ کے لیے راضی کر سکتا تھا۔ یہ دونوں کام خالہ جان کے جانے کے بعد ہی ممکن ہو سکتے تھے، اور مہینے بھر سے اس ساری کوشش کہ خالہ واپسی کا ارادہ کرے، آج صبح صبح خالہ کے واپسی کی خبر اسے مل گئی تھی۔ دل میں ڈھیروں سکون اترا، مگر وہ یہ سب ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ خوش ہے خالہ جان کے جانے سے، اسی لیے چہرے پر سے خوشی کے سارے احساسات کو زائل کرنا پڑا۔ خالہ جان، اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ رک جائیں نا، کچھ دن بعد واپس چلی جائیے گا۔ وہ اسی طرح خالہ سے بولا۔ ارے نہیں سہیل پتر، میں بس اب جانے کا ارادہ کر چکی ہوں، اور بڑوں کا سنا ہوا ہے سفر کا ارادہ کر لو تو پھر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ خیر سے تم سب پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان رہ کر یہ پڑھی لکھی باتیں کرنا سیکھ رہی ہوں۔ خالہ مسکرائی۔ خالہ جان، آپ کے جانے کے بعد تو گھر بالکل خالی ہو جائے گا اور اماں اتنے دن تک اداس رہیں گی۔ اس نے ویسے ہی اپنی بات کو تول دیا۔ ہائے آپا جان سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی اور فرخندہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ بس پھر بہت سارے دنوں کے لیے ہم سب یہیں رہ جائیں گے۔ رفت خالہ اس کی بات کو سنتے خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ تابندہ ناشتے کا دسترخوان لگانے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے کمرے میں ہوتی اس ساری گفتگو کو سنا تو سہیل کی جانب بڑھی۔ بھائی اگلی باری خالہ جان اور فرخندہ باجی آئیں گی تو ہمارے سارے گھر میں بہت خوشیاں اور رونق ہو جائے گی۔ تابندہ نے اسے چھیڑا۔ بس بھائی، اب کی بار خالہ جان اور فرخندہ آپ یہاں آئیں گی نا تو آپ پورے مہینے کے اپنے دفتر کی چھٹی لے لیجیے گا اور ہم سب خوب گھومیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اور مجھے تو ایسے بھی لگ رہا ہے ہم مزے مزے کی مٹھائیاں بھی کھائیں گے۔ وہ اسے جی بھر کر ستا رہی تھی اور جواباً سہیل آنکھیں نکال کر اسے ڈپٹ رہا تھا، مگر تابندہ نے اس کی اس ناراضگی اور گھورنے کی ذرا پرواہ نہیں کی تھی۔ باورچی خانے سے ناشتے کے لوازمات اٹھائے لاتی اور دسترخوان پر ترتیب سے رکھتی جا رہی تھی۔ اماں، میں خالہ جان کی واپسی کی ٹکٹ لے کر دفتر نکل جاؤں گا۔ وہ یوں ہی بولا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اماں نے اس کی بات سنی تو بولی، اچھا اماں، اب مجھے ناشتہ کروا دیں۔ ناشتہ تو بیٹا تیار ہے، آجا ہم سب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ میں اور تیری خالہ تو سویرے سے تیرے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو آتا ہے تبھی ناشتہ لگتا ہے۔ اماں مسکرائیں اور اماں کے کہتے ساتھ ہی سہیل دسترخوان کی ایک جانب آ کر بیٹھا۔ آجا رفت بھی، اب ہم ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ اماں کے کہتے ساتھ ہی رفت بھی پلنگ سے اترتے دسترخوان کی جانب بڑھی۔ عصمت بھی ناشتے کو نکال کر سب کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ زاویہ، تم نے کیا سوچا ہے فرمان بھائی کے بارے میں؟ شارمین جو کپڑوں کی الماری کو ترتیب سے سیٹ کر رہی تھی، ایک خیال کے تحت پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے شارمین؟ میگزین کی ورق گردانی کرتے بظاہر اس کا سارا دھیان شارمین کی ہی باتوں کی جانب تھا، مگر زاویہ انجان بنی بیٹھی تھی۔ یہی کہ زاویہ، فرحان بھائی اور تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، شارمین نے دہرایا۔ تو زاویہ نے نگاہ اٹھائی۔ تو زاویہ، یہ کہ تم فرحان بھائی کے لیے ماموں جان اور ممانی جان کے کیے ہوئے اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لو اور سہیل کا چیپٹر کلوز کر دو۔ غوری انکل اور فریحہ آنٹی کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز بہت پرانے ہیں، اور امی اور ممانی جان مجھے بتا رہی تھیں کہ جب دونوں گھرانوں کے بزرگ تھے تو بہت زیادہ ملنا جلنا رہتا تھا، اور غوری انکل اور ماموں جان کی بچپن کی دوستی ہے۔ اور زاویہ، اب تمہاری اور فرحان بھائی کی جب شادی ہو جائے گی تو دونوں فیملیز کے درمیان تعلقات اور بھی زیادہ گہرے اور مضبوط ہو جائیں گے، دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ اور زاویہ، ماموں جان، ممانی جان، غوری انکل، فریحہ آنٹی سب بہت خوش ہیں۔ شارمین اسی طرح اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ زاویہ سخت بیزاری سے چڑے ہوئے انداز میں بولی۔ تمہیں کیا کرنا ہے زاویہ؟ تم بھی بڑوں کے اس فیصلے کو دونوں خاندانوں کی خوشیوں کی خاطر قبول کر لو۔ الماری کے جانب سے ہٹتی شارمین اس کے قریب بیٹھ کے سرے پر آ کر بیٹھی۔ تم سن رہی ہو نا زاویہ؟ شارمین اس کی جانب بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں سن رہی ہوں شارمین، تمہاری ایک ایک بات کو سن رہی ہوں، مگر میرا فیصلہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مطلب؟ شارمین کچھ نہ سمجھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مطلب یہی ہے کہ میں صرف سہیل کے ساتھ شادی کروں گی۔ زاویہ اسی طرح قطعی لہجے میں بولی۔ اور فرحان بھائی، ان کا کیا ہوگا؟
شازمین کچھ نہ سمجھتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھو شازمین، میں فرحان کو نہیں جانتی اور فرحان غوری کے ساتھ یہ سب معاملہ میرا نہیں ہے، ڈیڈی ممی کا ہے، جن کا ہے وہی جانے۔ اس سے پہلے کہ شازمین اسے سمجھانے کے لیے کچھ کہتی، اسے گھر میں ہونے والی اس ساری بحث تلخی اور بات کے موضوع کو لے کر بیٹھتی۔ زاویہ جھٹ بیڈ سے اٹھی تھی اور پھر شازمین کی کوئی بھی بات سنے بغیر خود ہی بیڈ روم سے باہر بھی چلی گئی تھی۔ ٹیرس میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویہ جانتی تھی شازمین اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی اور فرحان غوری کے لیے اسے قائل کرنے کی کوشش وہ کب سے کر رہی تھی۔ دونوں کی بات ہوتی تو بحث ہو جاتی، اسی لیے کسی بدمزگی سے بچنے کی وجہ سے زاویہ خود ہی بیڈ روم سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کیا کرے گی؟ اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے کیا کرنے جا رہی ہے۔ شازمین کو بے پناہ غصہ آ رہا تھا اور پھر وہ بیڈ پر سے اٹھتے الماری کی جانب آئی، الماری کے کھلے ہوئے دروازے کو بند کیا اور پھر بیڈ روم کے دروازے کو کھولتے باہر نکل آئی۔ آپ کو میری کس کیسی لگی؟ اپنی رائے، اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو شیئر کر کے ضرور کیجیے۔ اداس لوگوں کی آپ مسکراہٹ بن جائیے، مایوس دلوں کے لیے آپ خوشیوں کی امید بن جائیے، اندھیریوں میں گم تاریک دلوں کے لیے آپ روشنی بن جائیے، بے کس اور مجبور دلوں کے لیے آپ ان کا خیال بن جائیے، تھکے ہوئے دلوں کے لیے آپ حشاش بشاش تازگی بن جائیے، اور بیمار افسردہ دلوں کے لیے آپ ان کی شفا کی آس اور یقین بن جائیے۔ یقین مانیے، لوگوں کے اس ہجوم میں آپ انسانیت کی معراج ہوں گے۔ آپ رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور پسندیدہ بن جائیے۔ اپنی زندگی میں اپنی ذات کے علاوہ خلق خدا کے لیے بھی سوچیے۔